मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि कहाँ चला जाता है? कितना देर लगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माथा से छूटे तो थोड़ा सा हाइट बढ़ा दो। अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व सुलासा व रुबा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिलीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। यही तो पांच है मकसूद कायनात, यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। तनम फरसूद जा पारा ज़िज़रा या रसूल अल्लाह। बोली सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा जामी आक़ाए कौनैन से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब भी वो हाजिरी दिया करते थे, जब वो आने लगते थे तो रोज़े अनवर से ये आवाज़ आती थी, ए जामी जाओ और फिर आना। क्या? जाओ और फिर आना। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत जामी जब जाने लगे तो रोज़े अनवर से आवाज़ आती, जाओ जामी खुश रह। इतना सुनना तो हजरत जामी कहते हैं कि जब भी मैं आया करता था रोज़े अनवर से ये आवाज़ आती थी, जामी जाओ फिर आना। लेकिन अब की बार ये मुझे नहीं कहा गया, बल्कि रोज़े अनवर से ये आवाज़ आ रही है कि जामी जाओ खुश रहो। हजरत जामी निकल गए। उसके बाद कई सालों के बाद हजरत जामी यही फारसी का शेर लिखते हैं और आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा करके पढ़ने की सादतें हासिल करना चाहता है। वहां पर जा करके नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुनाना चाहता है। जैसे ही हजरत जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मदीनतुल मुनव्वरा के करीब पहुंचते हैं, आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक्त के बादशाह को ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ऐ वक्त के बादशाह, मेरा एक आशिक आ रहा है जिसका नाम जामी है, उसे आने मत। हज़रात गिरामी वक़ार, वक्त का बादशाह सुबह हुआ उठा, अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा फलां जानिब से वो शख्स आ रहा है, उसका नाम जामी है, उसे मदीने में आने न देना, इसलिए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म। फिर हजरत जामी जब आए तो उन सिपाहियों ने उनको रोक लिया। फिर हजरत जामी दूसरी तरफ से आना चाहता। फिर आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक्त के बादशाह के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ऐ बादशाह, अब की बार जो मेरा जामी है वो तख्ते की लकड़ी के ताबूत में पैक हो करके दूसरे रास्ते से आ रहा, उसे आने मत देना। ये मोहब्बत है। फिर सिपाहियों को हुक्म देता है वक्त का बादशाह कि अब की बार जो जामी है दूसरे रास्ते से आ रहा है और लकड़ी के ताबूत में बंद होकर के आ रहा, उसे आने नहीं देना। वो आए, उनको कैद कर दिया गया। फिर तीसरी बार आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के बादशाह के हाथ और लाने के बाद कहते हैं, वक्त के बादशाह, मेरा जामी जो है वो कोई मुजरिम नहीं है कि तुमने उसे कैद कर दिया है, उसे फौरन रिहा करो। इतना सुनना था वक्त का बादशाह कहता है, हुजूर फिर मामला क्या है?
وہ آتا ہے تو آپ آنے نہیں دیتے ہیں، انہیں قید کرتا ہوتا آپ انہیں قید نہیں کرنے دیتے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرات کرام وقار توجہ سے سنیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بادشاہ تو یہ نہیں جانتا کہ جامی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جامی نے جو کلام لکھا ہے اگر اس کلام کو میری بارگاہ میں آ کر کے پڑھ دے گا، میرے روضہ انور پر وہ کلام سنائے گا مجھے، تو وہ کلام سننے کے بعد مجھے روضہ انور سے باہر نکلنا پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، ایسا کلام تھا حضرت جامی کا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو کلام جامی نے لکھا ہے اگر میرے روضے پر آ کر وہ پڑھ دیا تو مجھے اپنے قبر سے باہر نکل کر اس سے مصافحہ کرنا پڑ جائے گا۔ اسی لیے میں جامی کو آنے نہیں دیتا ہوں۔ وہ شعر کیا تھا؟ یہی شعر ہے، تنم فرسود چاپارا زی ہجرا یا رسول اللہ، تنم فرسود چاپارا زی ہجرا یا رسول اللہ، دلم پس مرد آواراز اسیا یا رسول اللہ، دلم پس مرد آواراز اسیا یا رسول اللہ، چبازوی شفاعت را کشائی بر بر، چبازوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا، مکن محروم جامی را درہا یا رسول اللہ، مکن محروم جامی را درہا یا رسول اللہ۔ اور ایک شہر لکھتے حضرت جامی، جو سوئے من گزر آ رہی منی مسکی زنادہ، کہ یا رسول اللہ جب آپ کا آنا ہو میرے محل، یعنی میرے گھر کی طرف یا رسول اللہ اگر آپ کا آنا ہو، جو سوئے من گزر آ رہی منی مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی وقار، حضرت جامی کہتے ہیں کہ سوئے من گزر آ رہی کہ یا رسول اللہ جب آپ کا آنا ہوگا میرے گھر کی جانب تو فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر نہیں، یا آپ کے دستے مبارک پر نہیں، یا رسول اللہ آپ کے پیر مبارک پر نہیں، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ کے قدم کا نشان پڑ جائے گا، جامی مجھ پر اپنے جان کو قربان کر۔ جامی کا عشق دیکھئے کہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، جہاں پر آپ کے نالین مبارک کا نشان زمین پر پڑے گا اس پر جامی جو ہے اپنے جان کو قربان کر دے گا۔ یہ جامی کا عشق ہے اور محبت ہے۔ حضرات گرامی وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے قبل آئیے ہمارا جی لگا کر جس کو جتنا نبی سے محبت ہے اتنی آواز میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کی آمد ہو چکی ہے، بس مجھے تھوڑی دیر برداشت کریں۔ صحرا کے دو تین شعر سماعت فرمانے پیش بولے سبحان اللہ۔ کہ دوستو مبارک ہو شادی کا یہ جلسہ ہے، دوستو مبارک ہو شادی کا یہ جلسہ ہے، کہ دوستو مبارک ہو شادی کا یہ جلسہ ہے، شادی کا یہ جلسہ ہے، سر پہ پیار دولہا کا، سر پہ پیار دولہا کا، بندھنے والا سہرا ہے، سر پہ پیار دولہا کا، بندھنے والا سہرا ہے۔ اور سماعت فرما لیں کہ کیوں نہ آئے بھائی کو پیار سارے بہنوں پر، کہ کیوں نہ آئے بھائی
کیوں نہ آئے بھائی کو پیار سار بہنوں پر، نام اس کا امیر الدین ہے جو دولہا بننے والا ہے، سر پہ پیار دولہا کا سہرا بندھنے والا ہے۔ اور سماعت فرما لیں، بولو سبحان اللہ، کہ گونج اٹھی ہے شہنائی، خوش ہے باپ ماں بھائی، کہ گونج اٹھی ہے شہنائی، خوش ہے باپ ماں بھائی، خوش ہے باپ ماں بھائی، یہ جتنا پیارا دولہا ہے، یہ جتنا پیارا دولہا ہے، اتنی پیاری دلہن ہے، جتنا پیارا دولہا ہے، اتنی پیاری دلہن ہے۔ اور حضرات سماعت فرما لیں کہ سن کے نغمہ شادی کا خوش ہیں سارے گھر والے، کہ سن کے نغمہ شادی کا خوش ہیں سارے گھر والے، خوش ہیں سارے گھر والے، گویا سب عزیزوں پر، گویا سب عزیزوں پر یہ بھی فضل مولا ہے، گویا سب عزیزوں پر یہ بھی فضل مولا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو کس سے؟ اس خاتون سے جو خاتون تمہیں پسند آ جائے، تم جب دیکھو تو تمہارا دل، تمہاری چاہت یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ کاش اس سے اگر میرا نکاح ہو جائے تو یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، رب کا فرمان ہے کہ نکاح کرو اس سے جو تمہیں پسند آ جائے، لیکن ہم اور آپ اس پرفتن دور میں لڑکا اپنے پسند شادی نہیں کرتا، لیکن رب کا حکم ہے کہ تم اپنے من پسند شادی کرو، کس سے؟ اس سے جو تمہیں پسند آ جائے، ایک نکاح کرو من کے ماتا من النساء۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی قوت ہو، تمہارے پاس اتنی مال و دولت ہو، تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان ہو، اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم دو شادی کرنا چاہتے ہو، اسے اچھی طرح سے نبھا لو گے تو یہ رب کا حکم ہے، اے میرے بندو اجازت ہے دو نکاح۔ اور آگے رب فرماتا ہے کہ اگر دو شادی کرنے کے بعد بھی اگر تمہارا دل چاہتا ہے، اگر تمہارے دل میں یہ اطمینان و سکون حاصل نہ ہو سکا ہے، اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ میں تین نکاح کروں، تو رب فرماتا ہے اے بندے اگر تیرے پاس اتنی دولت ہو، رہنے کے لیے مکان ہو، پہنانے کے لیے کپڑے ہو، تمہارے پاس اتنے پیسے ہو، اتنی رقم ہو، تو یہ رب کا حکم ہے اے بندے تین نکاح۔ رات اور یہی پر بات ختم نہیں ہو گئی، وہ ثلاثہ ورباع۔ رب فرماتا ہے اگر تم نے تین نکاح کر لیا، تین شادی کر چکے ہو، ابھی بھی تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک اور نکاح کروں، تو رب فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنی دولت ہے تو رب تمہیں اجازت دے رہا ہے بندے تم نکاح کر سکتے ہو۔ نکاح ہے یہ میرے نبی
کی سنت حضرات کرام وقار کتنی نکاح کرنے کی اجازت رکھ دیتا ہے؟ زور سے بولیے، چار نکاح کرنے کی اجازت جو ہے یہ رب دے رہا ہے اپنے بندوں کو. اور آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور جس نے اس سنت سے انکار کیا، جس نے اس سنت سے اعتراض کیا، آقا کونین فرماتے ہیں وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے. آقا کونین کا یہ اعلان ہے کہ جس نے نکاح کر لیا وہ میرا فرما بردار ہو گیا، اور جس نے میرے نکاح سے انکار کر دیا آقا فرماتے ہیں وہ شخص مجھ سے محبت کرنے والا نہیں، مجھے ماننے والا نہیں ہے. حضرات گرامی وقار جس نے نبی کے اس سنت کو اپنا لیا، آقا فرماتے ہیں آقا کا یہ اعلان ہو چکا ہے اے امتیو تم نے میری سنت کو زندہ کر دیا ہے، تمہارے عمر میں بے برکتوں کا نزول عطا فرمائے. حضرات گرامی وقار نکاح کو ہمارا ملک میں لیتے ہیں، نکاح جو ہے بہت بڑی عبادت کا نام ہے. حضرات جب تک ہم اور آپ نماز کی حالت میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے. جب تک ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جتنے حرف پڑھتے ہیں اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے. جو نیک کام کرتے ہیں جب جب کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے. لیکن نکاح اتنی بڑی عبادت کا نام ہے کہ آقا کونین فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نکاح کی محفل میں بیٹھتا ہے، جب قاضی نکاح پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ مومن سے پوچھتا ہے کہ قبول ہے قبول ہے، جیسے ہی دلہا اپنی زبان سے یہ بات کا اقرار کرتا ہے کہ قبول ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب سے لے کر بندہ مومن دنیا میں زندہ رہے گا، چلتا پھرتا رہے گا، کام کاج میں لگا رہے گا، سویا جاگا اٹھا بیٹھتا رہے گا، آقا کا فرمان ہے جب تک وہ بندہ دنیا میں رہے گا اللہ اس کے نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے. سوچئے نکاح کتنی بڑی عبادت کا نام ہے کہ ساری عبادتیں ثواب اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. لیکن نکاح اتنی بڑی عبادت کا نام ہے کہ خالی محفل میں بیٹھ کر کے میں نے اقرار کر لیا، اپنے زبان سے بول دیا، دل میں یہ تصدیق کر لیا تو قبول ہے سب کے سامنے، اس کے بعد ہم سوئے رہے یا اپنے مارکیٹ میں گھومتے رہے، بازاروں میں گھومتے رہے، کسی بھی کام میں لگے رہے، یہ آقا کا فرمان ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا ہے. آقا فرماتے ہیں جب تک بندہ مومن دنیا میں زندہ رہے گا ہر لمحہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی اسے نیکی میں اضافہ فرماتا ہے. کتنی بڑی نکاح کا عبادت ہے. حضرات گرامی وقار آج کل لوگ دنیا میں شادی کرتے ہیں ان کے 4 مقصد میں سے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، کسی کی مالداری کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے. کوئی شخص اگر نکاح کرتا ہے تو بڑے خاندان کی لڑکی کو دیکھ کر کے شادی کرتا ہے. اور چوتھی جو چیز ہے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اچھی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ دینداری ہے. اور یہ 4 چیزیں آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور ان 4 چیزوں کا بھی آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزلٹ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص کسی مالدار گھر میں کسی مالدار بیٹی کے کسی مالدار باپ کے بیٹی سے شادی کرتا ہے تو ان قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں فقیر بنا، کیا بنا دے گا؟ دنیا میں اسے نبی کا فرمان ہے کہ جو اگر کوئی شخص کسی مالدار شخص سے
बेटी के साथ निकाह करता है मालदारी को देख करके, तो आका फरमाते हैं कि करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में फकीर बना देगा। अगर कोई शख्स, दूसरी बात जो है आका फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी की खूबसूरती को देखकर बहुत हसन जमील है, बहुत खूबसूरत है, वो खातून बहुत हुस्न की मालिका है, तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को फितने में मुब्तला, किसमें? फितने में मुब्तला फरमा देगा। क्या मतलब ये हुआ कि अगर उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, अगर वो मार्केट में गई, बाजार में गई, अब वो शख्स सोच में पड़ा होगा कि मेरी बीवी जो है मार्केट में गई है, न जाने किस आदमी से बात करती होगी, किससे मिलती जुलती होगी, वो शख्स खुद अपनी बीवी पर शक करने लगेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फितने में मुब्तला फरमा देगा। पढ़े दुरूद सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और तीसरी चीज सुनिए, आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मालधारी देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके, और उसके बाद जो तीसरी चीज है ऊंचे खानदान वाले को देख करके, बड़े खानदान वाले को देख करके अगर उससे निकाह करता है, तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में रुस्वा फरमा देगा। रुस्वा फरमा देगा, जोर से बोलिए, क्या कर देगा? रुस्वा फरमा देगा। और चौथी जो चीज है आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है कि अगर कोई शख्स लड़की की दीनदारी देख करके, परहेजगारी देख करके, नमाज पढ़ने वाली देख करके, दीन की तालीम जानने वाले उससे अगर निकाह करता है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो बंदा मोमिन जहाँ भी कामयाब हो गया वहाँ भी कामयाब होता। ये चार चीजें दुनिया में जो लोग ये निकाह करते हैं, उसकी चार मकसद में से एक मकसद जरूर होता है, और चारों मकसद को हम सब के आका ने बयान फरमाया। चारों मकसद का रिजल्ट भी हमारे और आपके सामने रखेगा। तो हज़रात गिरामी वक़ार, हम और आप जब निकाह करें, शादी करने के बारे में जब सोचे, तो ऐसा रिश्ता करे, ऐसे घर में रिश्ता करे जहां पर दीनदारी हो, वो खातून दीनदार, दीन की तालीम जानने वाली हो, इसलिए कि जब आपके घर में वो आएगी, आपके बच्चे की सबसे पहली यूनिवर्सिटी होगी। क्या होगी? सबसे पहली यूनिवर्सिटी होगी, सबसे पहली दरसगाह होगी। जैसी माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, कुरान की तालीम जानती होगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, परहेजगार मुत्तकी होगी, कलमा का जिक्र करने वाली होगी, दरूद शरीफ पढ़ने वाली होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बच्चे को उसके माँ के साथ से में ढालता। हज़रात गिरामी वक़ार, तो हमें और आपको रिश्ता करना है, तो ऐसा रिश्ता करे जहाँ पर दीनदारी। हज़रात गिरामी वक़ार, इसलिए कहते हैं निकाह जो है बहुत बड़ी इबादत का नाम है निकाह। हज़रात, निकाह करना सुन्नत भी है, वाजिब भी है, फर्ज भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बात आपके सामने कह करके मैं गुजर जाऊंगा, इसलिए हज़रत तशरीफ़ फरमा है, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। एक बार कुर्सी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत का नुज़ूल करामत हक़ानियत की शान हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान क्या खूब कहते हैं
کہ جب تم نکاح کرو اور تمہارے گھر میں جب دلہن تشریف لائے جیسے ہی قدم رکھے ان کے دونوں پاؤں کو ایک تسلے میں ایک گملے میں دھو اور اس پانی کو اپنے مکان کے چاروں جانب چھینٹ دو۔ اللہ تبارک و تعالی اس خاتون کے قدم کی برکت سے تمہارے گھر میں بے پناہ برکتوں کا نزول ہے۔ لیکن حضرات ہم اور آپ اس پر بالکل غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کے امام کہنا کہ جب خاتون ایسے پہلی بار تمہارے گھر میں وہ قدم رکھ رہی ہے، ہم اور آپ خاتون کا جو ہے عزت کرنا پڑتا ہے۔ ارے عورتوں کا مقام اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں ہے۔ تمام لوگ دنیا سے جہاں سے لوگ جا کر کے کعبہ کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن آج تک خانہ کعبہ اللہ کا وہ مقدس گھر، اللہ کا وہ گھر آج تک کسی مرد کے لیے آگے بڑھ کر کے استقبال کسی مرد کے لیے آگے بڑھ کر کے استقبال نہیں کیا۔ لیکن وہی خانہ کعبہ واللہ کا مقدس گھر جس کو ہمارا خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہی گھر ایک خاتون کے لیے آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوا۔ سبحان اللہ، عورتوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کون نہیں جانتا، بصرہ کی رہنے والی۔ جب انہوں نے حج کا ارادہ کیا، ایک قدم چلتی تھی، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی تھی۔ اللہ کو ان کی عبادت اتنا پسند آیا کہ رب اپنے گھر کو حکم دیتا ہے، اے خانہ کعبہ آج تک لوگ تمہارے پاس آتے رہے، تمہارا طواف کرتے رہے، لیکن آج ایک میری نیک بندی رابعہ بصریہ آ رہی ہے، تم آگے بڑھ کر کے اس کا ویلکم کرو، اس کا سواگت کرو، آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عورتوں کا مقام کتنا بلند۔ آقا کونین فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو ایک پلیٹ میں کھانا کھایا کرو۔ کتنے؟ ایک برتن میں کھانا کھاؤ اور ایک گلاس میں پانی پیو۔ یہی ہمارے آقا کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ بیٹھا کرتی تھی، اور جس ہڈی کو، جس گوشت کو کھا کر کے ہڈی کو حضرت عائشہ صدیقہ زمین پر دسترخوان پر ڈال دیتی تھی، اسی ہڈی کو دوبارہ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے۔ کیا محبت کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر دوبارہ اس ہڈی کو دسترخوان سے اٹھا کر کے پوچھا کرتے تھے، اور گلاس میں جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تھی، وہی پر سے منہ لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں کھانا کھانے سے ایک دوسرے میں آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج کی اس پرفتن دور میں اگر کوئی لڑکا ایسا کام کرے تو ماں باپ پہلے ہی سوچنے لگتے ہیں کہ شادی ہوا نہ جانے کیسے اس کو اپنے بس میں کر لی آئی، اور ایسا کون سا خوشبو سنگھا دیا ہے کہ میرا بیٹا وہی کر رہا ہے جو وہ کہتی ہوئی نظر آ رہا ہے۔ حضرت جناب وقار، میں یہ نہیں کہتا اپنے ماں باپ کو بلا دو، مرید بنو، لیکن غوث کا مرید بنو، امام احمد رضا کے مسلک پر چلو، خواجہ کے مرید بنو، تمام مسلک پر چلو، لیکن کبھی بی بی سے مرید مت ہو، غلام بنو لیکن
لیکن چوروں کا غلام نہ بننا، غوث کا غلام بنو، خواجہ کا غلام بنو، مخدوم اشرف کا غلام بنو، حضرت سرکار سرکاری کا غلام بنو، لیکن کبھی چوروں کا غلام نہ بنو۔ جو شخص چوروں کا غلام بن گیا سمجھ لیجئے وہ انسان کامیاب نہیں رہا۔ حضرات گرامی وقار بہت سارے ایسے لوگ نہیں ہیں، چند نوجوان ایسے ہیں کہ شادی کے بعد اپنے ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا کہ اگر بازار سے وہ انسان سامان لاتا ہے تو ماں باپ اگر دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ انسان سامان کو چرا کر کے چھپا کر کے بیوی کو کمرے میں لے جا کر کے کھلاتا ہے۔ بتائیے وہ انسان کیا ماحول ہوگا، وہ انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا میدان محشر کے۔ ماں باپ اگر آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ جتنا حج پر حج کر لیں، نماز پر نماز ادا کرتے رہیں، روزہ پر روزہ رکھتے رہیں، سب بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عبادتوں کو آپ کے منہ پر مار دے گا۔ اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور وہاں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، بس چار لوگوں کا دامن پکڑ لو، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، ماں باپ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ پیری مریدی جو ہے تم کرو، لیکن پیر کو اتنی اہمیت مت دو جتنا تم اپنے ماں باپ کو اہمیت دیتے ہو۔ سب سے پہلے ماں باپ ہے۔ آج کا جوان پیر صاحب کو 1000 2000 5000 کا لفافہ دے رہا ہے، ماں باپ کو 10 روپیہ بھی نہیں دیتا۔ تم جتنا پیر کو دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک تمہارے ماں باپ راضی ہو جائے۔ تو اگر تم یہاں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے کاروبار کو چمکانا چاہتے ہو، اگر تم ڈاکٹر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ماسٹر ہو، اگر ماسٹر میں تم اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماں کے پاس آؤ اور کہو امی میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے۔ اگر تمہاری ماں نے دعا کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب بنائے گا۔ تو حضرات گرامی وقار ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کو راضی کر لیں۔ اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو سمجھیں ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، مرنے کے بعد قبر و حشر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی وقار میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فل کی شیر چمن فل چنے ارشاد رہے، باغلا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔